वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में नाजरीन हम सबसे पहले बात करेंगे तफसील से सियासी मैदान के हवाले से, मगर आजकल जो सारी सियासत है वो मैदान में नहीं कोर्ट रूम्स में हो रही है। एक से बढ़ के एक केस है और उसमें ही लगता है कि जो सियासत में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हमें कोर्ट रूम्स में ही नज़र आ रही हैं। सबसे अहम तो ऑब्वियसली जो गुज़िश्ता रोज़ फैसला आया 621F के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया कि जो समीउल्लाह बलोच नाअहली केस का फैसला था उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने, और ये फैसला किया कि कोर्ट्स के पास ये इख्तियार नहीं है 621F में कि वो डिस्क्वालीफाई करें सियासतदानों को जब तक कि पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं कर लेती। ये फैसला जो है इससे बहुत बड़ा जो फ़र्क पड़ा है वो तो सबके सामने है, गुज़िश्ता रोज़ से डिस्कस हो ही रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब वो दोनों अब अहल हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। वैसे तो दोनों ने कागजात पहले से जमा करवाए हुए थे मुख्तलिफ सीट्स पर और कई जगहों पर वो एक्सेप्ट भी हो गए थे, मगर फिर भी सवालात उठाए जा रहे थे बार बार कि जब तक ये नाअहली उनकी है सुप्रीम कोर्ट से तो हो सकता है कि आखिरी मिनट पर उनको रोक लिया जाए इलेक्शन लड़ने से, या इलेक्शन लड़ने के बाद हो सकता है मामला जो है उसके ऊपर कोई फैसला आ जाए। अब ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि ये जो एक रुकावट थी इन दोनों लीडर्स के रास्ते में ये हटा दी गई है। अब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और कोई ऐसा ख़तरा भी नहीं होगा। अब ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, लीगल एक्सपर्ट्स ने इस फैसले को वेलकम किया है। ऑब्वियसली वही बात कि पाकिस्तान में सियासतदानों को बार बार मुख्तलिफ कानूनी तरीक़ों से रोका जाता है इलेक्शंस में हिस्सा लेने से, पार्टिसिपेट करने से। ये भी एक ऐसा रास्ता था, वो आज उसको दरवाज़ा उस पर बंद कर दिया गया है सो टू स्पीक। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट जब आती है इलेक्शंस के बाद तो वो क्या इसके ऊपर फैसला करती है, लेजिस्लेशन होती है। मगर इसके अलावा भी अभी काफ़ी ऐसे कोर्ट केसेस हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी इलेक्शन कमीशन के साथ मामला चल रहा है कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे ऑब्जेक्शंस लगाकर ईसीपी ने उनसे उनका निशान वापस ले लिया है, पार्टी की पहचान अगले इलेक्शन के लिए एट द मोमेंट उस पर बहुत सवालिया निशान है। पेशावर हाई कोर्ट में केस चल ही रहा है, उसकी भी समाअत आज हुई है, कल तक मुलतवी कर दी गई है और कल ही सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला सुना जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये वाहिद एक नहीं है पटिशन, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी जितनी शिकायत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं। उस पर भी गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई, काजी फ़ायज़ीसा साहब ने खुद ये सारा मामला देखा। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, साबिक जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, माहिर कानून है। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर असद रहीम खान साहब ने, ये भी माहिर कानून है। और हमारे साथ मौजूद है नासिर इकबाल साहब, नुमाइंदा डॉन इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर, अगर आप इजाज़त दें शाइख उस्मानी साहब और असद रहीम साहब, मैं नासिर इकबाल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। नासिर, ऑब्वियसली बहुत अहम ये प्रोसीडिंग्स हुई इस हवाले से। हम ये कह सकते हैं कि जो रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस साहब के, उससे लग रहा था कि मामला किस तरफ जा रहा है। साफ जाहिर था कि उनको भी लग रहा है कि दिस इज़ अ ग्रेव इनजस्टिस जिसको ठीक करने, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से, हम कह सकते हैं एक से ज़्यादा केसेस ऐसे थे जिसमें कॉन्ट्रडिक्टरी भी जजमेंट्स थी। आई मीन, इकामे का मामला ख्वाजा आसिफ साहब का आया, उसके ऊपर उनकी नाअहलियत नहीं हुई। जहांगीर तरीन साहब का मामला ओवरसीज़ प्रॉपर्टी का था, उनकी हो गई, इमरान खान साहब बच गए, नवाज शरीफ साहब। तो कॉन्ट्रडिक्शंस भी थी इन टर्म्स ऑफ जस्ट द जुडिशल जूरिस्प्रूडेंस। देखिए, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया, ऐसे ही था, क्योंकि हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस साहब को ने ये बात कही थी कि समीउल्लाह बलोच जिस पे हम करते हैं ना 2018 की जो जजमेंट है जिसके तहत लाइफ बैन कर दिया था, उन्हीं ऑथर जज जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, जब उनके सामने दूसरे केसेस आए जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब का केस था, तो उन्होंने ये कहा कि इंटेंशन भी हमें देखनी है कि उन्होंने इनकी इंटेंशन कैसी थी। और फिर जब फैसल वाडा साहब का केस आया उसमें भी इलेक्शन कमीशन से भी डिसाइड हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी डिसाइड हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा
کہ اگر ریپنٹنس کا وہ توبہ کا جو ہے اس کے بیسس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں لائف ٹائم نہیں ہوگی اور ان کو الیکشن کی اجازت ہے اور 62(1)(f) ان پہ اپلائی نہیں ہوگا. تو پھر بسائڈز یہ کہ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جنہوں نے پیناما کی ججمنٹ دی تھی, انہوں نے 2015 میں بھی ایک 7 ممبر بینچ میں ایک کیس پلیڈ وہ ہیئر کیا تھا جو نواز شریف صاحب ہی کی ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف تھا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 62(1)(f) کو انٹرپریٹ کرنا یہ ایک نائٹ میئر ہے, یہ بہت خوفناک خواب ہے, کیونکہ یہ ایک ایمبیرسمنٹ ہے ریٹرننگ آفیسرز کے لیے بھی اور یہ ایک تلوار ہے کینڈیڈیٹس کے لیے بھی, یہ ایک بہت مشکل ہے. اور انہوں نے کہا تھا پارلیمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کو کوئی لا بنانا چاہیے. کل کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے کہ کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا لا جس میں پروسیجر دیا گیا اور یا آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ کورٹ آف لا جب تک ڈسکوالیفائی نہیں کرے گی کسی شخص کو 62(1)(f) اپلائی ہوگا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی پروسیجر نہیں ہے, جب تک وہ مکمل نہیں وہ پروسیجر نہیں بنے گا تو 62(1)(f) آٹومیٹکلی استعمال نہیں ہوگا. شائق عثمانی صاحب, سر یہ بات جو ناصر صاحب نے کی کہ کیا جس طرح فریز کیا گیا یا جس طرح ڈرافٹ کیا گیا یہ 62(1)(f) والی جو شک ہے, that's the original sin, it was poorly drafted so to speak. F جو ہے یہ کس طرح سے آیا آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے. یہ بہر صورت زبردستی ڈالا گیا تھا, فوجی حکمران جو تھے انہوں نے زبردستی کی تھی کہ اس کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالا جائے, یہ ان کی طرف سے امینڈمنٹ تھی. اور اس میں جو مین یہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے سیاستدانوں کو کہ کسی کو چاہیں تو اس کو نکال دیں. اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیے اس کے اندر سگیشیس اینڈ رائٹیس. اب سگیشیس اینڈ رائٹیس کے کیا معنی ہیں, وہ جب کورٹ نے ٹرانسلیٹ کیا تو انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا صادق اور امین. اور صادق اور امین جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ سوائے پیغمبر کے اور جو ہمارے رسول کریم کے ان کے علاوہ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح معنی میں صادق اور امین ہے. تو اب انہوں نے یہ اخذ کیا اس سے یہ کہ صادق اور امین جو ہے ایک, کیونکہ ایک جب اگر آپ صادق اور امین نہیں ہیں تو آپ ہمیشہ صادق اور امین نہیں رہیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ صادق اور امین نہیں ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے تاحیات آپ نااہل ہو گئے. یہ ان کی انٹرپریٹیشن تھی جو میرے خیال میں غلط انٹرپریٹیشن تھی. ایسا کرنا سیاسی کاموں میں ایک غلط چیز تھی اور کسی مقصد سے کی گئی تھی. اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ ایک بڑا کویسچن تھا, کیونکہ وہ آئین میں آ گیا تھا اور آئین کو کریکٹ کرنے کے لیے امینڈمنٹ جو ہے وہ آئین کی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن جو اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اس پہ یقیناً بات چیت ہو سکتی ہے. جو انٹرپریٹیشن تھی وہ تو کہیں نہیں لکھی, تو بڑا ویگ سا ہے سارا کلوز, سارا شک جو ہے بہت ویگ ہے. تو اس کی انٹرپریٹیشن جو تھی اس کو چینج کیا جا سکتا تھا, اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا تھا, کیونکہ یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے. ابھی تک تو کسی نے کیا نہیں, اب سپریم کورٹ نے اس کو ریوزٹ کیا اور اس کو دیکھا اور اس کو سمجھا, اور اب وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ یہ صحیح نہیں ہے انٹرپریٹیشن. اور اس کے علاوہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے مجھ سے پہلے ناصر صاحب کہ یہ جو فیصل وارڈا والا کیس تھا اس میں انہوں نے یہ گنجائش ڈالی کیونکہ ریپینٹنس ہو جائے, کیونکہ اگر توبہ اسلام میں تو موجود ہے, اگر توبہ آپ کرتے ہیں تو ریپینٹنس بہت ضروری ہے. اگر ریپینٹنس ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ پہ وہ لاگو نہیں ہوتا. تو اس طرح سے, لیکن وہ جو اس کی شک کی جو مین میننگ تھی اس کو برقرار رکھا انہوں نے. لیکن اب انہوں نے یہ اس نتیجے میں پہنچی یہ سپریم کورٹ کہ چونکہ یہ ایک انٹرپریٹیشن تھی سپریم کورٹ کی اور اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آئین کی کوئی شک ہے, تو اس کو چینج کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹ جو ہے اگر کوئی قانون بناتی ہے تو وہ یقیناً اس پہ افیکٹو ہوگا. اور چونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا اور وہ چیلنج نہیں ہوا تو انہوں نے یہ فیصلے میں کہا کہ چونکہ وہ چیلنج نہیں ہوا اور وہ صرف ایک انٹرپریٹیشن تھی تو اس پہ لاگو, اس پہ حاوی ہوگا. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو صحیح کر دیا. لیکن اب دیکھیے اس سے یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. یہ چونکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پہ کہ بعد میں چیلنجز آئیں گے. فرض کیا, میں مثال دیتا ہوں, کل نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں
تو کوئی نہ کوئی ضرور کورٹ پہ جائے گا اور کہے گا کہ نہیں جی یہ تو آپ نے وائلیشن کی ہے آئین کی, اور پھر وہ کوشش کریں گے کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے. صحیح سر, یہی میں آپ سے ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو اسد صاحب, ویری کوئکلی اگر آپ چھوٹا سا جواب دیں کہ یہ اگر سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلوں کے بعد ری انٹرپریٹیشن کرے گی تو پھر تو یہ دروازہ کھلا ہوا ہے, آنے والی بھی کوئی مستقبل میں سپریم کورٹ جو آج کی انٹرپریٹیشن ہے اس کو بھی ری انٹرپریٹ کر سکتی ہے. دیکھیے سپریم کورٹ کے پاس پاورز جو ہیں وہ ریوزٹ کر سکتی ہے اپنی پرانی ججمنٹس کو, اگر ان کے پاس وجوہات ہیں کرنے کی. لیکن بہرصورت یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک دروازہ کھل جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی بہت سی اور پٹیشن آئیں گی اور بہت سی چیزوں میں جہاں پہ کہ کی جائے گی کہ سپریم کورٹ اپنے پرانے آرڈر کو چینج کر کے نیا آرڈر سبسٹیوٹ کر دے. بالکل ٹھیک. اسد صاحب آپ نے سنی شائق عثمانی صاحب کی بات. سر بیسکلی وہی کہ یو نو ایک انٹرپریٹیشن دی سپریم کورٹ نے, اب شاید حالات مختلف تھے, سیاسی حالات مختلف تھے, دوسری انٹرپریٹیشن دینے کی کوشش کی گئی, آج غلطی لگ رہی ہے جو اس وقت غلطی نہیں تھی. جی یہ معاملہ اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے, اتفاق کرتے ہیں ناصر صاحب سے, شائق عثمانی صاحب سے سیکھتے ہیں کہ یہ جب آرٹیکل آیا تھا 80 کی دہائی میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو پروویژنز تھے ان کی تشریح بھی کرنا اور ان کو اپلائی بھی کرنا مشکل کام تھا. لیکن اس میں تھوڑی سی اب اگر کلیئرٹی کے لیے اس کو سمجھیں, 80 کی دہائی میں ضیاء دور میں ایک شک آتی ہے کہ جی آپ رکنیت حاصل کر سکتے ہیں قومی اسمبلی میں جب تک آپ صادق اور امین ہیں. جی اس کو اس فوجی آمر کے پروویژن کو جو تمام سب سیکوینٹ اسمبلیز آتی ہیں اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلتی ہیں. 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے جب ہمارے منتخب نمائندے جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے تھا, پیپلز پارٹی سے تھا, مسلم لیگ نواز سے تھا, انہوں نے سر جوڑ کے اس قانون کو باقاعدہ تبدیل کیا. تو جو ضیاء دور کا قانون ہے وہ آج والا قانون نہیں ہے, اور جو الفاظ انہوں نے شامل کیے تھے وہ یہ تھے کہ آپ رکنیت حاصل کر سکتے ہیں جب تک آپ صادق اور امین ہیں, اور آپ کے متعلق کوئی اس کے متضاد کورٹ کی ڈیکلیریشن نہیں ہے. دیر از نو ڈیکلیریشن ٹو دا کانٹریری بائی اے کورٹ آف لا. ان الفاظ کی شمولیت کے بعد تب کیونکہ عدالت عظمیٰ میں ماحول بھی ذرا مختلف تھا تو افتخار چودھری صاحب منتخب نمائندوں کو ڈسکوالیفائی کرنا شروع ہو گئے. یعنی کہ ویری کوئکلی بیکاز کہ آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم تک یہ جو شک تھی اس کو کورٹس استعمال نہیں کر سکتی, اور کر نہیں سکتی کیونکہ وہ الفاظ 62(1)(f) میں شامل نہیں تھے. آپ نے تو اس پروویژن میں دانت ڈالے, اس کو با اختیار کیا, اور اس میں آپ نے عدالتی کردار جو ہے اس کو نمایاں کیا تھا. اس سے پہلے یہ کبھی استعمال نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے بس کہنے کا یہ مقصد ہے عارفہ صاحبہ کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو یہ ایک معیار مختلف ہے, ناصر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, عمران صاحب کا فیصلہ ہے, میاں صاحب کا فیصلہ ہے, خواجہ صاحب کا فیصلہ ہے, فیصل صاحب کا فیصلہ ہے, لیکن یہ جو تنقید ہے کہ معیار مختلف استعمال ہوا ہے یہ نااہلی کے حوالے سے تنقید نہیں ہے, یہ ہے کہ ان جج صاحبان کو وہی معیار استعمال کرنا چاہیے. لیکن اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ نااہل ہیں تو وہ نااہلی تب تک برقرار ہے جب تک آپ کے متعلق ایک کورٹ کی ڈیکلیریشن ہو. اور یہ بات بندیال صاحب نے پہلی بار 2018 میں نہیں کی تھی, یہ افتخار چودھری صاحب کہتے چلتے آ رہے ہیں 2010 کے بعد سے. 12 میں 13 میں وہ بھائیوں والا فیصلہ تھا, پھر اس کے بعد ناصر صاحب زیادتی کر دیں آپ. میں ناصر صاحب سے اتفاق کر رہا ہوں, لیکن سمیع اللہ بلوچ صاحب والا جو فیصلہ تھا وہ 2018 میں آیا. ناصر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بندیال صاحب نے یہ بات کی تھی, لیکن انہوں نے ابتدا نہیں کیا تھا. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے. اگر آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو پلیز پارلیمان جائیں, 2/3 اکثریت حاصل کریں اور آئین میں ترمیم کریں. یہ کہنا کہ جی قانون کچھ اور کہتا ہے جو کہ وہ نہیں کہتا, یہ میرے حساب سے تھوڑا سا غلط ہے. آپ نے تشریح کرنی ہے, آپ نے کہنا کہ جی قاتل ہے وہ 5 سال بعد واپس آ جاتا ہے. اسلام میں توبہ کا باقاعدہ کانسیپٹ ہے. یہ جو تمام قوانین ہیں یہ انفیئر ہیں. ان سب باتوں سے اتفاق کرنا چاہیے, لیکن اس کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارلیمان میں جائیں, ڈو دس تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ نہیں
کہ کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 عام قانون سازی کے ذریعے ہم اس کو تھوڑا سا ٹنکر کر لیں گے. سر اب وہ الیکشن ایکٹ کو نکال, اچھا سپوز وہ الیکشن ایکٹ پاس نہ ہوا ہوتا اور یہ سپریم کورٹ کا گزشتہ روز فیصلہ آتا, would you very quickly would you still have the same opinion? Of course, you need to amend the constitution. The Supreme Court can't do it. The Supreme Court can interpret, لیکن with great deference to the Supreme Court, جو Supreme Court پچھلے 10 سال سے تشریح کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے متعلق ایک کورٹ کی ڈیکلیریشن ہے آپ نا اہل ہیں. اب اس میں اگر آپ نے مزید کوئی ایک تشریح کا لیئر اپلائی کرنا ہے یا آپ کی انٹرپریٹیشن مختلف ہے وہ اور بات ہے, یا یہ قانون کتنا غلط ہے وہ بھی اور بات ہے, لیکن اس کا حل جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ذریعے عام قانون سازی یا ایک ایڈونچرس عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ذریعے نہیں ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور ہم اپنے میں گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں شائق عثمانی صاحب سے, اسد رحیم خان صاحب سے اور ناصر اقبال صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں یہ جو سارا 621F کا بھی معاملہ ہے اور باقی بھی جو کیسز کورٹس میں ہیں. ناصر صاحب آپ نے سنی اسد صاحب کی بات, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افتخار چودھری صاحب نے شروع کیا تھا, آپ دیکھیں نا آپ سائیڈ لے گئے, آپ نے عمر عطا بندیال صاحب پہ سے کہانی شروع کی, بٹ کہانی تو پیچھے جاتی ہے. بالکل, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا شروع کیا تھا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ڈیکلیریشن آف دا کورٹ ٹیتھ ایز اسد صاحب سیز کے جو دانت ہیں وہ بھی 18ویں ترمیم میں خود سیاست دانوں نے دیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ ابھی پروسیڈنگز چل رہی تھی نا 621F کی ابھی ریسنٹلی, فیصل صدیقی صاحب نے ایک بات سنائی تھی کورٹ میں, وہ یہ تھا کہ میں نے رضا ربانی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے 18th امینڈمنٹ میں یہ کیوں نہیں نکالا, یا اس کو کیوں ڈائلیوٹ نہیں کیا, یا کیوں نہیں ختم کیا, تو انہوں نے تو اسٹرینتھن کر دیا. رضا ربانی صاحب نے کہا کہ ہم نے 100 امینڈمنٹس کروانی تھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو ناراض ہو جاتی ہیں, بڑی مشکلوں سے ان کو منایا تھا, اس لیے ہم نے 621F کو ٹچ نہیں کیا, سوائے یہ ڈالا کہ ڈیکلیریشن آف لا بائی دی کورٹ آف لا. مقصد کیا تھا پوٹنگ ان دی ڈیکلیریشن آف دی لا, یہ نہیں رضا صاحب نے بتایا فیصل صاحب کو, انلیس مطلب وہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ خطرناک ہو جائے گا, انہوں نے انویسیج نہیں کیا تھا. اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی آرگومنٹس میں بیسیکلی یہی کہا تھا کہ جو پارلیمنٹیرینز نے انویسیج نہیں کیا وہ کورٹس نے کر کے دکھا دیا, انہوں نے اس کو مطلب لا میکرز کو ڈسکوالیفائی کرنے کا وہ بنا دیا. بالکل ٹھیک. جی شائق عثمانی صاحب, سر بٹ موونگ آن ٹو اے ڈفرنٹ سبجیکٹ, سر جو یہ بلے کے نشان کے حوالے سے کورٹ پروسیڈنگز چل رہی ہیں, پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے, سپریم کورٹ بھی کل اس پہ سماعت کرے گی, سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل سکتا ہے یا مشکل ہوگا, کیپنگ ان مائنڈ جس طرح کہ انہوں نے الیکشنز کروائے؟ دیکھیے, جہاں تک کہ تحریک انصاف کا تعلق ہے, ان کے جو انٹرنل الیکشنز پہلے بھی ہوئے تھے, اور مجھے یاد ہے چونکہ میں کچھ زمانے میں کچھ عرصے کے لیے مجھے بھی کنسلٹ کیا گیا تھا, تو جب ان کے الیکشنز ہوئے تھے تو ان کے الیکشنز کوئی خاص اچھے الیکشن نہیں تھے, اور ان کا جو سسٹم ہے وہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کہ آپ کہہ سکیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ صحیح کرائے گئے. تو بصورت لیکن جو جہاں تک قانون ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اگر آپ الیکشن صحیح نہیں کرائیں گے تو یہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ رائٹ ہے کہ اس کو وہ پارٹی کا جو نشان ہے وہ اس کو نہ دے, واپس لے لے اس کے. تو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ آرڈر پاس کر دیا ہے. صرف جو اب جو ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کے جو دوسرے الیکشن جو ہوئے تھے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہے, کیا اس کو صحیح الیکشن تصور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ایک ڈبیٹیبل چیز ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور جو ان کو جو انٹرم آرڈر مل گیا وہ اسی وجہ سے ملا کہ انہوں نے کہا کہ شاید یہ صحیح الیکشن تھے. لیکن اب چونکہ پراپر ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کا, تو اب اس کے بعد فیصلہ ہوگا. سپریم کورٹ تو میرے خیال میں اب اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی, وہ سپریم کورٹ تو یہی کہے گی کہ ٹھیک ہے لاہور پشاور ہائی کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. بالکل ٹھیک, پشاور ہائی کورٹ کو وہ سننے دیں گے اس معاملے کو. اسد صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس سر, کیونکہ ایک طرف تو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں مگر دوسری طرف پاکستان کے الیکشنز ہیں, مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر الیکشن سے باہر رکھا جاتا ہے تو پورے جنرل الیکشن پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے. باہر تو نہیں رکھا جائے گا بٹ آبویسلی جو لیجیٹیمیسی ہے میرے جیسے لوگوں کے خیال میں
पॉलिटिकल सवाल उठ जाएंगे। जी आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो उसके बराह रास्त नतीजे के मुतालिक नहीं बात करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अदालत उज़्मा की ये अपनी जुरिस्प्रूडेंस है कि आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 80 की दहाई में वो इसी चीज़ का सामना कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी निशान था पहले तो तलवार और फिर उसके बाद जो तीर को तब्दील किया गया था, वो भी इसी तरह का एक सिलसिला था। लेकिन अदालत उज़्मा की जो जुरिस्प्रूडेंस है वो यही है कि सियासी जमात की एक तरह से शनाख्त होती है उसका इंतखाबी निशान, तो उसको हटाना और उसके जो बाकी सिंबल्स हैं उनको आगे पीछे करना वो आर्टिकल 17 से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। यानी मेरा आपका नासिर साहब का एक जो बुनियादी हक है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उनका चुनाव कर सकें और फिर वो आगे बढ़कर हमारी नुमाइंदगी करें। मैं समझता हूँ कि किसी भी बड़ी सियासी जमात को इस तरह डिसनफ्रेंचाइज करना, जिस तरह आप कह रही हैं, बहुत गहरा सवालिया निशान इंतखाबात पे उठता है और उनको बिल्कुल ही गैर मुनसफाना करता है। 30 seconds नासिर साहब, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस। जी ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखें जितना आप माइक्रोस्कोप में आपने देखा है इंटर इलेक्शंस पीटीआई के किसी और पॉलिटिकल पार्टी का देखा है, ये क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट कर रहे हैं। और ये बिल्कुल बात ठीक है, अगर उनके पास बैट नहीं है तो फिर वो किस पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो वाकई डिसएनफ्रेंचाइज होगा। तो क्या हर कैंडिडेट को डिफरेंट इलेक्शन सिंबल मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से, बैरिस्टर असद रहीम खान साहब से और नासिर इकबाल साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो कानूनी मामलात इलेक्शंस को लेकर इस वक्त मुख्तलिफ कोर्ट्स में सुने जा रहे हैं। शाइक उस्मानी साहब, सर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत शिकायत हैं इलेक्शंस को लेकर। लेवल प्लेइंग फील्ड जो एक हम कह सकते हैं नई फ्रेज़ है जो 2024 के इलेक्शन से मेरे ख्याल में हम बहुत क्लोजली एसोसिएट करेंगे। इस हवाले से ज़रा एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में लेके गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काजी फैज़ ईसा साहब ने भी उसकी समाअत की और बार बार वो ये कहते रहे कि आप हमसे क्या चाह रहे हैं, जबकि लतीफ़ खोसा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी शिकायत ये थी कि जी हमारे कागज़ जो है वो रिजेक्ट हुए, हमें जलसा नहीं किया करने दिया जा रहा। आपके ख्याल में ये कितना बड़ा एक इशू है सुप्रीम कोर्ट के लिए? क्योंकि जैसे काजी फैज़ ईसा साहब भी कहते रहे कि एक ईसीपी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि इलेक्शंस किस तरह के करवाओ और क्या करो और क्या नहीं करो? देखिए, हमारे मुल्क में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो पार्टी कमज़ोर होती है या जो समझती है कि एस्टैब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ है, तो वो हमेशा इस किस्म की बातें करती है और ये कोई नई बात नहीं है हमारी तारीख में। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई है उसको एक किस्म का प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है कि उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और वो उनको लेकिन बात यह है कि जो फैक्ट ऑन द ग्राउंड है वो जिसका कि फैज़ ईसा साहब ने पॉइंट आउट किया कि आपके आदमी जो है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने अगर रिजेक्ट भी किए हैं तो कोर्ट्स ने उनको अलाउ कर दिया है। तो ये कहना कि आपको बिल्कुल आउट कर दिया, तो ये मेरे ख्याल में ये गलत है। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड के सब्जेक्ट के तहत वो ये बातें कर रहे हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो एक बड़ा एम्बिगुअस वर्ड है। कौन सी चीज़ हो सकती है जबकि आप लेवल प्लेइंग फील्ड रखें? अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक कि हुकूमत का ताल्लुक है वो उसको वो 8 मई का याद आता है हमेशा, और वही कहते हैं कि जी आपने 8 मई को ये किया था वो किया था, और उसकी वजह से उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। ये पहले नवाज शरीफ के ज़माने में उनके खिलाफ भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, उस पार्टी के खिलाफ भी हो चुकी हैं। तो लेकिन उसको एक बेसिस बना करके ये दिखाने की कोशिश करना कि हमसे नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे ख्याल में काजी फैज़ साहब ने उसको अच्छा हैंडल किया और जो सवालात पूछे थे बड़े वैलिड सवालात पूछे थे उन्होंने, और ये यकीनी बात है कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ये तो अपनी जगह पर, और उनको मौका देना चाहिए कि वो आए, अब जलसे जुलूस करें, अपनी तकरीरें करें। जो अगर लीडर उनके जेल में है तो ठीक है, वो जेल में है,
باقی پارٹی کو تو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرصورت میرے خیال میں وہ اس کو زیادہ ہی اس کو جو کر رہے ہیں اس کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. اسد صاحب 9 مئی کے واقعے کے اوپر obviously ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو ہے, بٹ ایز اے لیگل ایکسپرٹ سر, جو یہ حکومت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ 9 مئی پہ کمیٹی بنا دی ہے, وہ معاملات کو دیکھے گی, آپ کے خیال میں یہ کمیٹی کوئی ایسا لیگل یا قانونی فیصلہ کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جس سے الیکشنز پہ فرق پڑے؟ جو انتخابی معاملات ہیں وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دائرے میں اور پھر اس کے بعد اپیل کے طور پہ جو ہمارے سپیریئر کورٹس ہیں اس کے دائرے میں آتے ہیں, اور اس وجہ سے بھی عارفہ صاحبہ حکومتی کارروائی اپنی طرف, بات یہ ہے کہ جو بنیادی ادارہ ہے کام کرنے کا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اور افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ پچھلے 1-2 سال کا جو ایک سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں ای سی پی کے حوالے سے بہت شہری جو اعتماد ہے اس کو کھو بیٹھے ہیں. تو اور یہ ایک اب تسلسل چلتا آ رہا ہے. عدالت عظمیٰ کا یہ کہنا کہ جی ہمارا یہ کام نہیں ہے وہ ایک حد تک درست ہے, انتخابات کرانا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہی ہے, لیکن جب آپ اس دائرے میں جاتے ہیں تو ایک وجہ سے جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اپنے ادارے ہیں وہ اپنے بنیادی کام سے یا تو ہٹ رہے ہیں یا جو وجوہات بیان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا 2023 سال بھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا صرف ایک مقصد تھا, اور وہ تھا کہ جو 90 دن کے متعلق جو انتخابات تھے ان کو کسی طرح سے تاخیر کا اگر شکار آپ نے کرنا ہی ہے تو وجوہات کوئی تعمیری بتا دیں. انہوں نے کہا کہ جی مالی وسائل نہیں ہیں, پھر انہوں نے کہا لوجسٹکس ٹھیک نہیں ہے, اور اب یہ شاید سوچ وہی ہے. سینٹ میں جو لوگوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور کرونا وائرس واپس آ رہا ہے. تو ہم میرے خیال سے اب اس سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں یہ جواب تسلی بخش کیا دے ڈونٹ اسٹینڈ ایٹ آل. تو بہتر یہ ہوگا کہ بحیثیت ایک غیر جانبدار ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب جا کے اپنی ذمہ داریوں کو تھوڑا بہت سمجھ لے. اینڈ دس از ناٹ پی ٹی آئی اسپیسیفک. آپ بے تحاشا ان سیاسی جماعتوں کے نظریے سے اختلاف کریں, لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو کئی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کے بھی پیپرز ایکسیپٹ نہیں ہوئے. سو دس از واٹ وی آر سیئنگ رائٹ ناؤ. تو یعنی کہ کام الیکشن کمیشن کا ہے وہ نہیں کر رہے اور ان کو کرنا چاہیے. 100% سپریم کورٹ کا کوئی رول نہیں ہے. بالکل ہے. ناٹ ٹو انٹرپٹ ناصر صاحب, بٹ جب آپ کے ادارے فیل ہو جائیں اور آپ کے سامنے اسٹیٹ فیلئر ہے تو سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ ویری کوئکلی ناصر صاحب کین سپریم کورٹ ڈو سم تھنگ. دیکھیں سپریم کورٹ تو لاسٹ کورٹ آف ریزورٹ ہے, وہ تو مطلب کوئی مسئلہ پرابلم آ رہی ہے تو وہ مسئلے کو صرف ریزالو کروانے کی کوشش کرے گی. الیکشن تو پھر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. لیکن دوسرے صورت میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں پٹیشنیں آنی شروع ہو جاتی ہیں سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے کئی دفعہ انٹروین کیا جو کہ معاملہ غلط ہے. اس دفعہ قاضی فاضل صاحب نے ایک کام ضروری یہ کیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس, کریں گے الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ مل کے. تو الیکشن کمیشن کا کام ان کو انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پرسیپشن جو لوگوں کی خراب ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ گیئر اپ نہیں ہوتے, مطلب ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے, جو وچ از رانگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آئی پی پی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے پی ایم ایل این اور آئی پی پی کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز بار بار کہتی ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, مگر پچھلے دنوں سے ذرائع کے ذریعے مورلیس بہت سے میڈیا آؤٹلیٹس پہ یہ اطلاعات آئی ہیں سامنے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مورلیس فائنل ہو گئی ہے, اور 7 جو قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں اور 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں ان پر آئی پی پی اور پی ایم ایل این میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ممکن ہے. اس کے معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ذوالقرنین طاہر صاحب, نمائندہ ہیں ڈان لاہور سے, ہمیں جوڑے ہیں. بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت الیکٹورل معاملات ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی
ذوالقرنین صاحب بتائیں کیا معاملہ ہے؟ پی ایم ایل این آفیشلی کچھ بھی نہیں کہہ رہی، مگر ہر اخبار میں ہر چینل پر سرخیاں چل چکی ہیں سر کہ یہ سیٹس ہیں. فردوس عاشق اوان صاحبہ کو گھاس نہیں ڈالی، مگر علیم خان، جہانگیر ترین صاحب، اون چودھری صاحب، ان سب کی سیٹس، ان کو سیٹس دینے پر پاکستان مسلم لیگ نواز تیار ہو گئی ہے. جی دیکھیں، اگر پی ایم ایل نون کو اپنے پاس چوائس ہوتی تو یہ کبھی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں نہ پڑتی. آپ کو پتا ہے از اے کائنڈ آف فورس میرج، تو اس میں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو ایک چیز تو طے ہے کہ ان کو آئی پی پی کو سیٹیں کچھ دینی ہیں، لیکن جو ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا دونوں کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں سر جوڑ کے، اور ابھی تک انہوں نے اپنا فائنل پلان جسے کہتے ہیں کہ کم آؤٹ نہیں ہوا. اس کا ریزن یہی ہے کہ آئی پی پی کو جتنے سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے 15 سے 20 سیٹیں ہی لینی ہیں تو باقی لوگوں کو کیا ہوگا. اور کل کو جب آپ الائنس میں جائیں گے تو پھر ان کو پرابلم یہ ہوگا کہ آئی پی پی کے وہ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملے گی، وہ اسپیشلی فرام دا ساؤتھ، تو وہ تو انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی درد سر ہوگا فار پی ایم ایل نون. تو یہ میجر ایشو یہ ہے کہ سیٹیں تھوڑی دینا چاہ رہی ہے پی ایم ایل نون اور آئی پی پی زیادہ مانگ رہی ہے. بالکل فائنل راؤنڈز چل رہے ہیں اور پاسبلی کل نہیں تو میکسیمم پرسوں تک آپ کے سامنے لسٹ ہوگی کون سے لکی آئی پی پی گائز ہیں جن کو پی ایم ایل نون کا. اچھا سر یہ بتائیں کہ جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، نیشنل اسمبلی کی جو اطلاعات سامنے ہیں جو ذرائع سے چلی ہیں 7 سیٹس ہیں. اچھا اب ان 7 سیٹس میں جہانگیر ترین صاحب ہیں، اون چودھری صاحب، علیم خان صاحب، عامر قیانی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، غلام سرور صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر 7 ہی سیٹس دینی ہیں تو ان میں سے 4 تو سینٹرل پنجاب کی ہیں، تو ساؤتھ میں تو پھر کوئی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، تو وہ جو آپ بات کریں کہ وہ سب انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. جی آپ کے سامنے سعید اکبر نوانی فرام بکر انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا. ان کو پتہ ظاہر ہے ان کی ٹاکس چل رہی ہیں 1 مہینے سے زیادہ، اور جن کو گو ہیڈ نہیں ملا ابھی تک، تو وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑوں گا. تو یہ تو مسئلہ ہے. اور ابھی آپ صرف پنجاب سینٹرل پنجاب میں دیکھ لیں، لاہور دیکھیں اسپیشلی، علیم خان صاحب انٹرسٹڈ ہیں 119 سے لڑنے کے لیے. مریم بی بی نے کہا کہ نہیں بھائی آپ نے لڑنا ہے تو ہم ٹھیک ہے آپ کو لاہور میں ہی ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو وہ 117 کی بات کر رہے ہیں، 117 شادرہ ایریا آ جاتا ہے. تو اون چودھری گونا بی دا بگ سرپرائز، وہ این اے 124 سے موسٹ پروبیبلی ان کو ٹکٹ مل جائے. تو مہر اشتیاق ہیں ان کے پرانے لڑتے آ رہے ہیں، تو وہ بڑے پریشان ہیں اس رائٹ ناؤ کہ جناب یہ کہاں سے آپ نے مطلب ان کو اگر آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہی تھا تو پروونشل سیٹ پہ کرتے. جی بالکل. ہاں جی. اور بھی دوسرا بتاؤں کہ ان کو زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ پروونشل سیٹس لے لیں. پرابلم ان کا سب سے زیادہ جو آ رہا ہے وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ آ رہا ہے. اچھا پروونشل پہ، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی اتنا اعتراض نہیں ہے. جی اس پہ اتنا وہ نہیں بنتا. اور اپنے جن کو یہ قربانی کا بکرا بنا رہی ہے پی ایم ایل نون، ان کو 2 ہی آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو سینٹ میں لے جائیں گے یا آپ کو بائی پولز میں لے جائیں گے. تو آپ پریشان نہ ہو اور یہ بھی مت سوچیں کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کرنا ہے. سر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ تسلیاں پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے لوگوں کو پنجاب بائی پولز کے دوران دی تھی جب یہ اتنی زیادہ سیٹس ہارے تھے؟ بیکاز ان کے اپنے لوگ جو تھے انہوں نے، ان کی بھی بہت کوششیں تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وکٹری ہوئی تھی پنجاب بائی پولز میں. جی دیکھیں اس وقت تو انہوں نے بس اپنے دل کو تسلی یہی دیا تھا بعد میں کہ چونکہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، ہمارے ووٹر نہیں نکلا، تو پھر وہی چیز اب پھر ان کو فیس کرنا ہوگی کہ کیا اب ان کا ووٹر نکلے گا ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے. اور سر یہ بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ، ہمایوں اختر صاحب، فروخ حبیب صاحب، ان سب کے لیے بالکل کوئی پی ایم ایل این ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہاں آئی پی پی کا اور پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کا مقابلہ ہوگا؟ دیکھیں وہ بڑا کلیئر سٹانس ہے پی ایم ایل نون کا. وہ یہی ہے کہ بھائی آپ میں سے ان کو کنسیڈر کیا جائے گا جن کا کوئی رول تھا نو کانفیڈنس موشن کا ان دا نیشنل اسمبلی اگینسٹ عمران خان، اور پنجاب میں جو فارورڈ بلاک بنا تھا اگینسٹ دیٹ گورنمنٹ آف گلزار. صحیح. تو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جو بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کے آئے مئی 9 کے بعد،
तो भाई वो तो किसी और वजह से आए हैं ना, उनको तो वो कहते हैं इसमें मत जोड़ें आप। तो सर जो किसी और वजह से आए हैं तो वो उनको जितवाएंगे भी सही वेरी क्विकली, रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं, उनको टिकट ही नहीं मिलेगा ना। अच्छा। लाइक जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहब का आपने बात किया, फरक हबीब का, नहीं उनको आईपीपी का तो आईपीपी का टिकट तो मिलेगा, ऐसा है। लेकिन देखिए इनका कोई रोल, ये तो मतलब ये ना एमएनए थे बाय दैट टाइम, ना ये एमपीएस थे, अच्छा, ना ये किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं था। May 9 के बाद इन्होंने जंप इन किया है ना। तो सर वही तो मैं कह रही हूँ ना कि जो May 9 के बाद इनको जिन्होंने इनको इनकरेज किया, क्या उन्होंने उनको कोई गारंटीज दी हुई है आपके ख्याल में? जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन्होंने बिल्कुल गारंटी तो छोड़े, इन्होंने बड़े भाई को कंप्लेन किया है, अच्छा, टेक केयर ऑफ अस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंटरेस्टिंग होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।